अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे फसीजा का। दो राय के पहले हिस्से में बात करेंगे एहतसाब अदालत में पेशियों के हवाले से। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर आज लंदन से मुल्क वापसी के लिए रवाना हुए हैं और कल एहतसाब अदालत में पेश होंगे। लंदन से रवानगी से कबल मरियम नवाज ने इस एहतसाब को इंतकाम का नाम दिया है और साथ में ये भी कहा है कि हम अदल के निज़ाम को आजमाने जा रहे हैं। अब क्या वजह है? शरीफ खानदान एक तरफ तो अदालत में पेश भी होने जा रहे हैं और दूसरी जानब उनके निज़ाम अदल की हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। मरियम के ये बयानात किस बात की अक्कासी करते हैं उस पर भी बात करेंगे। इसमें बात करेंगे चेयरमैन नायब की तकर्री के और ऑरेंज लाइन के। जनाब फसीजा का साहब, लंदन से पाकिस्तान वतन वापसी, करण जौहर का फिल्म। अच्छा जनाब, ये जरा ये शुरू इसी बात से करते हैं। हाँ। करण जौहर की फिल्म में जनाब दिल की गहराइयों की वो आपको पता है एक सफर होता है। हाँ। और फिर उसके आखिर में कुछ बुनियादी लाइफ लेसन्स सब सीख चुके होते हैं। यूजुअली फवाद खान आपको सिखा देते हैं। ज्यादातर लेकिन इधर कुछ खास समझ नहीं आ रहा और इधर कुछ खास लग भी नहीं रहा कि किसी ने कोई भी सबक सीखा है। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि ये एहतसाब नहीं इंतकाम है, तो वो तो जी जब भी कोई एहतसाब ब्यूरो होता है, बल्कि आपके जब वालिद साहब का भी एहतसाब ब्यूरो होता था 90 की दहाई में, तो वो वाकई में एहतसाब तो नहीं इंतकाम ही होता था। तो अब ये चीज़ तब्दील क्यों होगी? हाँ, लेकिन बच्चों से तो इंतकाम नहीं लेना चाहिए। जिनके वालिद को जो एहतसाब ब्यूरो था। देखिए मैं उस तरह बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ जो आपके एहतसाब के अदारे हैं, जब आपका इतना ड्रकोनियन किस्म का नैब का कानून होगा, हालांकि हम इधर भी कुछ नैब के सीनियर अफसरान को बैठा चुके हैं और वो तो कहते हैं कि नहीं हम तो फूल फेंकते हैं लोगों पे। अगर आप इन कवानीन में उस तरह के बुनियादी इस्लाहात नहीं लाएंगे तो ऑब्वियसली सारा जो है वो उनके ही हाथों में होगा। नैब के जिस तरह कहते हैं नैब के एम्बिट, नैब का दायरा इख्तियार में ही ये सब कुछ रहेगा और तब भी उनको गालियां पड़ती हैं। इसके लिए भी लेजिस्लेशन ये कर लेंगे मार्च या अप्रैल में, ठीक है ना, तो ये मसला ही खत्म हो जाएगा। नहीं, लेकिन देखिए ना, वो इतना आसान नहीं है। अब आप शुरू में कह रहे थे कि जी हम तो इस कानून में अब इस तरह करेंगे कि जजों का भी और जर्नैलों का भी एहतसाब होगा। फिर आप पे थोड़ा सा प्रेशर आया था, एकदम से फिर वो भी बात खत्म हो गई थी और फिर आपने टीवी पे आके ये भी कहा था कि नहीं ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम सिर्फ और सिर्फ सियासतदान और इस तरह के ब्यूरोक्रेट से अपना वो करेंगे इंट्रोडक्शन। तो वैसे एक बात है, वो जो प्रपोजल थी बात तो उनकी सही थी, सबका होना चाहिए अगर ये लॉ जो है वो सब पे एप्लीकेबल हो। क्यों? ये तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है। नहीं, क्यों उन पे अप्लाई हो? नहीं, आप नहीं चाहते कि सबका एहतसाब? मैं तो चाहता हूँ, लेकिन उनका ये तो अपने कवानीन है। आर्टिकल आप उठा लें, वो 209 उठा लें, 207 उठा लें, जो सेल्फ गवर्निंग है। नहीं, मैं वो तो आप कह रहे हैं सेल्फ गवर्निंग है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कायम किया जाता है। वहाँ कंप्लेंट की बुनियाद पे ये फैसला किया जाता है कि जज को फारिग किया जाए कि नहीं किया जाए। पिछले 10 साल में कितने हुए? पिछले 10 साल में तो हुए ही नहीं। लेकिन हाई परफॉर्मिंग सिस्टम होना चाहिए। देखें, जबरदस्त परफॉर्मेंस। अभी ये बात नहीं हो रही, अभी बात ये नहीं हो रही कि कितने आपने जजों को। नहीं, सवाल ये बनता है, एक मिनट, सेल्फ गवर्निंग सिस्टम है, ठीक है ना? सेल्फ गवर्निंग सिस्टम में 10 साल में कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो कौन किस पे कैसे प्रेशर लाएगा? ये तो फिर आप और ही लेजिस्लेशन करेंगे। ठीक है। और ये जो आपने अभी थियरी सुनाई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मुतालिक, ये उतनी ही लागू होती है नैब के बारे में, क्योंकि उनको तो बहुत साल हो गए, वो तो 2000 में आए थे, उनको तो 2 दहाइयां होने को जा रही हैं। ठीक, बिल्कुल। और उन्होंने क्या किया जनाब, वॉलंटरी रिटर्न और प्ली बार्गन के अलावा नहीं कुछ भी, आप चोरी करें और फिर उसके बाद हम कहें वापस घर में जाओ एंड बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लेकिन फंडामेंटली डिफरेंस क्या है कि नैब कि कितने केसेस थे इस दौरान, कितने पैसे लिए वापस? ठीक है, बहुत सारे नहीं, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जज की करप्शन के अलावा भी काफी मकासद होते हैं जिसकी बुनियाद पे आप एक जज को कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा है बहुत जबरदस्त काम किया है उन्होंने। और जहां तक अफवाज पाकिस्तान की बात होती है तो वहां वो सारा कोर्ट मार्शल है, आर्मी एक्ट है 50s का। हाँ, ठीक है, तो वहाँ भी जो सिस्टम है हमें तो सिर्फ बाद में पता लग जाता है। एक जो क्वेश्चन है कि आपका परव्यू होना चाहिए,
بالکل ہونا چاہیے. آپ کا جو سینٹرل لیجسلیچر ہے وہ سینٹر آف کانسٹیٹیوشن ہے. لیکن اگر آپ سے سیاستدان اور بیوروکریٹ ان کا ہی احتساب نہیں ہو رہا تو آپ سے ججوں اور جرنیلوں کا کیا ہوگا؟ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تو سب پہ چارج شیٹ نان اویلیبل وارنٹس بھی آ گئے. ادھر باتیں ہو رہی ہیں کہ جی انتقام اور الزام اور وہ بدلہ، لیکن ابھی تک وہ تو یہ باتیں کریں گی، لیکن ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کچھ ہوا نہیں ہے. ابھی صرف پیشیوں کی ایک فہرست ملک کو اس طرح نمایاں کی گئی ہے. والد کو پی ایم شپ سے ہٹانا ٹھیک ہے، چھوٹی بات ہوگی. چلیں آپ آگے بڑھے فضیل کا صاحب، اس پہ پوائنٹ کنسیڈرڈ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ابھی جب یہ آ رہے ہیں، یہ بات ویسے آپ کی صحیح ہے کہ یہ جو کہنا کہ ایک لحاظ سے نواز شریف کا جب وہ بات کرتے ہیں وتھ دا ایکسیپشن جو ابھی ریسنٹلی 71 کی بات کی تھی، جنرلی وہ جو ایکسیپٹیبل دائرہ ہے کرٹیسزم کا اس کے اندر ہے. لیکن جب مریم کہتی ہے ذرا ٹون ڈیف سنائی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو ایک پولیٹیشین کاؤنٹ کرنے میں، بیکاز میرے خیال میں ابھی تو کافی کچھ انہوں نے کرنا ہے بیفور ایک پولیٹیشین وہ سمجھی جا سکتی ہے. اور یہ جو واپس، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرنا ہے ان کو، ابھی بہت کچھ کرنا ہے ان کو. اوہ ایبسلیوٹلی. اچھا ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ کو، مجھے پتا ہے کہ آپ کو یہ ڈائنیسٹک چیز نہیں اچھی لگی. بہت کچھ کرنا ہے ان کو. نہیں، وہ آپ کے وہ آواز میں ایک طرح کی وہ کنوکشن ہے نا کہ بہت کچھ کرنا ہے. اوہ ایبسلیوٹلی. اچھا چلیں ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں ان کے پارٹی میں اگر ابھی ایک مسئلہ چل رہا ہے وہ اسی پہ کہ سکسیشن کیسے ہوگا، یہ پارٹی کس کو ملے گی. نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ فیملی وہ کہہ رہے ہیں جس نے کام کیا ہو، جس نے فیلڈ میں کام کیا ہو، الیکشنز لڑے ہوں، ٹھیک ہے نا. تو ایک لحاظ یعنی وہ جو 180 آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں رکن قومی اسمبلی، جنہوں نے فیلڈ میں بھی کام کیا ہوا ہے، جو منتخب بھی ہوتے ہیں، جو کچھ دہائیوں سے ایسی پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں، اس کا نام روشن کر رہے ہیں، ان میں سے آپ کو ایک شخص نہیں ملا کیونکہ ان کا جو ان کا نام شریف نہیں تھا. کو ذرا میرے خیال میں غلط سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. پولیٹیکل پارٹیز کوئی سی ایس ایگزام نہیں ہے، کوئی میریٹوکریسی نہیں ہے. اگر آپ پاپولر نہیں ہے، آپ اگر کسی کو ہیڈ آف پارٹی بناتے ہیں، مقصد یہی ہے کہ کیا وہ ریزونیٹ کرتے ہیں لوگوں سے، وہ ووٹس نکال سکتے ہیں، وہ فیس بن جاتا ہے پارٹی کا. تو اگر ان 200 میں شاید ایک بہت ہی قابل ہو، لیکن اگر اس کی کوئی پروفائل ہی نہیں ہو، میرے خیال میں اسے ہیڈ آف پارٹی بنانا غلط بات ہے. یہ جناب یہ بات کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا 1977 میں جب بھٹو صاحب کو ہٹا دیا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت، وہ کر نہیں سکتے تھے، وہ تو جیل میں تھے. اور پھر کچھ اشخاص سامنے آئے جن کو بعد میں شہید محترمہ کے انکلوں کا قرار دیا گیا تھا. اب جب پہلے نصرت بھٹو صاحبہ آئیں اور پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ آئیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹر ایگزیکٹ یہ بات کرتے تھے کہ دیکھیں جی، ووٹ ہمیں صرف کچھ لوگوں سے ملتا ہے، اور وہ جو لوگ ہیں ان سب کے سب کا جو نام ہے اس میں بھٹو جا کے لگتا ہے. اور پھر یہ جو سوچ ہے آپ منزل تک لے کے گئے جب بلاول زرداری کو بھی اپنا نام بھی کرنا پڑا، اور اس میں بھی ہمیں بیچ میں مڈل نیم، اور اچھی بات ہے ان کو کرنا چاہیے. لیکن وہی بات ہے سیلف ایکچولائزنگ پروفیسی. آپ اس سوچ سے پیچھے ہٹ جائیں تاکہ شاید خاقان عباسی صاحب یا کوئی اور اس طرح کے جو مستحق شخص ہیں جن کا تجربہ بھی ہے وہ اس پارٹی کی قیادت کر سکیں. ہر چیز میں ہم سکسیشن کر رہے ہیں. اگر کوئی پارٹی ہوتی اور وہ اپنا سارا الیکٹورل اسٹریٹجی یا الیکشن داؤ پہ لگانا چاہتی ہے اسے چیک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کر لیں. بالکل ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے 2050 میں بھی فضیل کا ایک شریف کو یا ایک بھٹو کو ووٹ دے رہے ہوں گے، ایسا ہی ہے؟ یا ایک اسفندیار کو یا ایک فضل الرحمان صاحب کے جو بھی صاحبزادے ہوں گے. گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا، بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دو رائے، جہاں عام طور پہ موروثی سیاست کا جھنڈا لہراتے ہوئے فضیل زکا صاحب ابھی مٹھائی بانٹیں گے کہ فرسٹ فیملی کی وطن واپسی ہے. جناب فضیل زکا صاحب، آپ کا اگر اس نقطے پہ گہرا تجزیہ ہو جائے. یہ تو ابھی صرف 2 لوگ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جشن تو بعد میں ہوتی ہے. نہیں، بٹ یہ میرے خیال سے آپ کو ابھی ہی جشن کر لینی چاہیے، کیونکہ پوری فیملی ایک وقت نہیں واپس آتی، کیونکہ احتساب بھی ابھی سب کے ساتھ، احتساب نہیں، انتقام کیونکہ ابھی سب کے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ ایک وقت ایک ہی جگہ میں نہیں ہوتے.
اور دیکھو لنڈن میں بھی بہت سے کام پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کام ہی ہے وہاں، آخر کار وہ پرائیویٹ سٹیزنز ہیں، ان کو کرنے دیں آپ کام۔ اچھا جناب میں ایک رن ڈاؤن ذرا کروں گا آپ کے ساتھ۔ جی جی مریم نواز صاحبہ کی کچھ گفتگو تھی پریس سے، اگر آپ اپنا مختصراً اس پہ کامنٹ دینا چاہیں۔ جی جی ون بائی ون جناب، جمہوری حکومت اپنی ایک اور مدت پوری کرے گی؟ آئی ہوپ سو۔ پچھلے 1.5 سال سے جو چیزیں چل رہی ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں، وہ تو اب اس کا کوئی کیا کہہ سکتے ہیں، یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ نہیں یہ تو وہی ایک کنسپریسی ہو رہی ہے۔ کنسپریسی کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو 7 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں ایک کمرے میں؟ ہاں اسٹیبلشمنٹ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ حیرانگی ہے نون لیگ کے صدر کے انتخاب پر وہ اعتراض کر رہے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں، اس میں شاید ود یور پرمیشن اگر آپ ایک ہی شخص سینٹرک ایک پوری ترمیم لا رہے ہیں انتخابات کے قوانین میں، تو پھر شاید عام شہری کا تعلق بنتا ہے اس چیز کے ساتھ؟ نہیں ایبسلیوٹلی۔ اس میں میرے خیال میں جو میں پہلی بات کر رہا تھا کہ جب یہ کچھ باتیں کرتی ہیں ذرا ایک ٹون ڈیفنس اس میں آتی ہے کہ یہ آؤٹ آف دا وے کہیں ایک ببل سے بات کر رہی ہے۔ اچھا چلیں، اور دوسرا دنیا جانتی ہے کہ یہ احتساب نہیں انتقام ہو رہا ہے، تاہم جمہوری حکومت ایک اور مرتبہ اپنی مدت پوری کرے گی۔ دامن صاف ہو تو سیاستدان کہیں جانے سے نہیں گھبراتے، کہیں جانے سے۔ صحیح، تو اس پہ بھی آپ متفق ہیں فضیل آقا صاحب؟ نہیں یہ تو غلط بول رہی ہے، انتقام کہیں سے بھی نہیں ہے، سب پہ کیسز ہوئے ہیں، اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے یہ، ٹھیک ہے نا، پورا جو ہمارا سسٹم ہے اسے ہم کلین کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ اخبار نہیں پڑھتی یا ٹی وی نہیں دیکھتی، ان کو نہیں پتہ یہ اصل میں پتہ ہے ایشو کیا ہوتا ہے جناب، جب ہم کہتے ہیں نا کہ اکراس دا بورڈ کہ آپ نتھو چور کو بھی پکڑیں اور وزیر اعظم کو بھی پکڑیں، اس میں جو کوڈڈ جو وہ ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو بھی نہ پکڑیں، کیونکہ جب آپ پکڑنے کو آتے ہیں تو وہ آدمی شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ میرے پیچھے آ رہے ہو لیکن اس کو دیکھو وہ تو مجھ سے بھی بڑا ڈاکو ہے۔ تو یہ جو تھنکنگ ہے اس کو تھوڑی سی آئی تھنک تبدیل کرنی چاہیے۔ نہیں ٹھیک ہے، ہم یہ تاریخ جو ہے نا اس کے وہ سب کچھ چھوڑ کے یہ بات مان لیتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں آپ نے ایک بہت خوبصورت بات کی تھی ایک پرانے شو پہ، آپ نے کہا تھا کہ جی میں بڑا ایک سٹیبلٹی والا آدمی ہوں، مجھے پتا ہے کہ ہم 0 سے 100 تک نہیں جا سکتے، لیکن میں کہتا ہوں اگر 50 تک بھی آپ اصلاح لا رہے ہیں تو وہ ضرور پکڑ لو اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم 100 تک بھی پہنچ جائیں گے۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کہیں شروع تو کریں، اور بالکل یہ اصولاً آپ کو اکراس دا بورڈ کرنا چاہیے، اور حقیقت بھی یہ میں سمجھتا ہوں اس کو حقیقت میں بھی تبدیل کرنا چاہیے کہ آپ اکراس دا بورڈ کریں، تفریق نہ کریں۔ اس کے ساتھ کوئی آئی ڈونٹ تھنک ڈس ایگری کر سکتا ہے، اور میں بھی نہیں آپ ابھی کر رہے تھے نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یقین نہیں ہے، آپ مجھے یہ دلاسے دے رہے ہیں کہ یقین کر لو ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جو 70 سال سے ایسے ہی لوگ آ جاتے ہیں، اس دفعہ ہوگا سب کے ساتھ، پہلے جو میں اپنا دشمن کو نکال دوں اس کے بعد میں ان سب کو دیکھ لوں گا، ٹھیک ہے نا، اور پھر کچھ اور ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں کسی کا احتساب کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر وہ دشمنوں تک ہم کبھی پہنچ ہی نہیں پاتے، شاید اس بار پہنچ جائیں۔ نہیں ہمیں جو اس کا آلٹرنیٹو کیا ہے؟ اس کا آلٹرنیٹو یہی ہے نا کہ آپ ہاتھ کھڑے کر دیں۔ جو احتساب ہو رہا ہے آپ اسے ریکگنائز کر لیں کہ یہ ہے کیا، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم مانتے ہیں کہ یہ بالکل موٹیویٹڈ بائی لیٹ سے وہ ہو کہ یہاں ہم سسٹم کو ٹھیک کریں، وہ کریں، ٹھیک ہے، اگر وہ ہو تو سب یہی کہیں گے، اگر نہیں ہوگا تو آپ کو ڈسینشن ملے گی۔ ٹھیک ہے، تو ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سسٹم ٹھیک ہونے کو نہیں جا رہا؟ میرے خیال میں کچھ نہیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں یہ وچ ہنٹ ہے؟ وچ ہنٹ نہیں ہے، ایک آپ نے ایک کے ساتھ بالکل فل پروسیکیوشن کی ہے، جو دا ریسٹ ہے۔ ریسٹ میں کون ہے؟ ریسٹ میں کتنے پارٹیز ہیں پاکستان میں، کتنے لوگ حکومت میں رہ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو آپ کا لیٹ سے لیکن ابھی تو یہ حکومت میں ہے، ابھی تو یہ حکومت میں ہے، پھر انہی کا ہی ہوگا نا، باقیوں کا بھی ہونا چاہیے، باقیوں کا ساتھ ساتھ کریں گے، ساتھ ساتھ ہی بات کر رہا ہوں نا۔ ٹھیک ہے، وہ جب ہوگا تو میں بھی آپ کے ساتھ مان لوں گا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اب اگر آگے بڑھیں جناب کہ چیئرمین نیب صاحب ایک نئے تقرر ہو گئے، ٹھیک، خورشید شاہ صاحب نے بھی بہت تعریف کی ان کی، احتساب میں کہہ رہا ہوں، ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ بھی ایک سامنے آئی ہے، تو یہ تمام ابھی باتیں کریں گے، لیکن آپ خوش نہیں لگ رہے مجھے۔ میں تو بالکل خوش ہوں، میں تو آئی ایم ہیپی کہ
یہ پروسیس چلے جائے, پھر ہماری جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس میں بھی ایگریمنٹ ہو جائے, الیکشنز ہو جائے, ہمارا جو نظام ہے یہ چلتا رہے. ٹھیک, اور میرے خیال سے آپ الیکشنز ابھی 2 3 4 اور بار بھی دہرائیں گے تاکہ جو پیغام ہے وہ پورا پہنچ جائے. الیکشنز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اگلے حصے میں یہی گفتگو جاری رہے گی. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب تقرر ہو گئے. رہیے گا ہمارے ساتھ. مباحثے کے بعد ابھی ہم نے فائنلی جو طے کیا, جو مجھ سے ایگری کیا پرائم منسٹر نے ابھی فائنلی, وہ ہے جسٹس جاوید اقبال. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اس حصے میں نئے چیئرمین نیب کی تقرری کے حوالے سے بات کریں گے. آج اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے, جیسے آپ نے سنا, کہ چیئرمین نیب کے لیے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کا نام فائنل کر لیا گیا ہے, جس کا کچھ دیر پہلے تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے. جسٹس جاوید اقبال اس مشہور زمانہ کمیشن کے بھی سربراہ رہ چکے ہیں جو ایبٹ آباد کمیشن کے نام سے جانا جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف اس نام کے حوالے سے اپنا رد عمل کیا دیتے ہیں, اور نئے چیئرمین نیب کی تقرری سے نیب ریفرنس پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انصاف کی اپوزیشن لیڈر لانے کے منصوبے پر بھی بات کریں گے, جو ملک میں دیگر ترقیاتی منصوبوں کی طرح کھٹائی میں پڑ گیا. جناب, جو خورشید شاہ صاحب کی بات تھی, اس سے پہلے کہ ہم آ جائیں جسٹس صاحب پہ, قابل احترام جسٹس صاحب پہ, انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے متحدہ قومی موومنٹ سے بھی مشورہ لیا تھا. ٹھیک, تو وہی MQM جس کے ساتھ آپ یہ کھچڑی پکا رہے تھے کہ جی اب ہم اس طرح کریں گے اور چیئرمین لیڈر اپوزیشن کو ہم برطرف کر دیں گے, خود آ جائیں گے, اور پھر آپس میں پھر آپ کی اپنی ہی اپوزیشن ودن دا پارٹی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ وہ بھی بات ختم ہو گئی. وہ MQM اب ان کے ساتھ مل کے کہہ رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے, اس طرح کے نام ہیں ہمارے پاس, یہ لیں. تو یہ زبردست جمہوری رواج ہے. نہیں, آنیسٹلی آپ اگر دیکھ لیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ اچھی اپوزیشن ہے. ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ ریپلیس ہو جائیں گے, نہیں, پھر اس کے بعد وہ کہیں گے کہ جی یہ ہونا چاہیے. یہ ابھی اپوائنٹ ہوں گے, لیکن یہ اگلے حکومت کے بھی نیب چیئرمین ہوں گے, تو جتنا زیادہ اگر وہ نیمز یا ریکمنڈیشنز لے سکتے ہیں, یہ تو جمہوری نظام کے لیے ایک اچھی چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ MQM نے کیوں دیا, دیکھیں PTI نے ان کو کہہ دیا کہ بس یہ سین ہے, ہم ان کو ریموو کر دیں گے. یہ بھی آگے نکل گئے کہ ہم PPP کے ساتھ اوپن دشمنی لے رہے ہیں اس چیز پہ. پھر پتہ لگے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے انٹرنل پارٹی. تو وہ تو خود کہیں گے کہ اب نام دیں گے, ضرور دیں گے, ہم اب تو کریں گے بھائی. اب آپ نے اب ساتھ نہیں دیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اس میں ویسے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ PTI کی اپنی ہی کمزوری نمایاں ہوئی ہے. واضح طور پہ آپ نے سیلف کریٹڈ اینڈ سیلف ایمولیٹڈ آلسو. یہ بات صحیح ہے, خود ہی اپنے آپ پہ آگ لگایا. اچھا, لیکن آپ نے ایک بات کی تھی پچھلے شو پہ, آپ نے دیکھا ہوگا فصیح بھائی کہ آپ کی یادداشت بہت تگڑی ہے. میں آپ کی تمام باتوں کو بڑا وہ دل پہ جا کے لگتی ہیں. آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ ویسے آ جائیں تو انہوں نے obstruct کرنا ہے, تو بہتر ہے کہ آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں کہ جی ایک چیئرمین نیب جس پہ ہم دونوں راضی ہو سکتے ہیں یہی آ جائیں. لیکن آپ کو پھر ایک PTI ٹائیگر پھر ضرور کہے گا کہ جی یہ تو مکا ہے, اور آپ مکا کی یہ حمایت کر رہے ہیں, نیشنل ٹی وی پہ حمایت کر رہے ہیں. نہیں, یہ بات صحیح ہے. دیکھیں, ایک چیز ہے کہ میرے خیال میں یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے مکا کا, یہ کچھ چیزوں میں جائز ہے, اور کچھ چیزوں میں جو جمہوری پروسیس ہے یا کلچر ہے اسے آپ مکا نہیں کہہ سکتے. ابھی دیکھیں, PTI نے بھی کہا ہمیں 24 گھنٹے چاہیے کہ ہم اپنا رد عمل, یا ہم کوئی ڈھونڈ لیں, کوئی آبجیکشن ڈھونڈ لیں, ٹھیک ہے نا, 24 گھنٹوں میں. ابھی تک جو ادھر ویسے تھوڑا سا یہ بیک فٹ پہ ہیں, اور میرے خیال سے اسی لیے بھی بیک فٹ پہ ہیں کیونکہ ان کی یہ جو گرینڈ اسٹریٹجی تھی کہ جی ہم لگا دیں گے قاعدے حزب اختلاف, وہ تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گئی. انہوں نے یہ بھی پلان تھا وہ جس وقت, جو اس وقت PTI کو سپورٹ کرتے ہیں نہیں کرتے, سب نے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ PTI کے جب پلانز آتے ہیں وہ بہت سارے آتے ہیں, اور کچھ جو ہوتے ہیں اس میں کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. یہ ایک ایسا پلان تھا کہ سب کو کچھ سوچ گئی تھی, سب نے سرپرائز لی. اور یہ بھی اس میں زبردست تھا کہ اس کا آبجیکٹو جو تھا
وہ بہت ڈیفائنڈ تھا, بہت کلیئر تھا. یہ نہیں کہ لاک ڈاؤن میں ہم پورا ملک بند کر دیں گے, ٹھیک ہے, پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا. پھر کے آپ واپس یہ لاک ڈاؤن پہ ہی آئیں اور انہیں دھرنے پہ آئیں. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے نام ہی یہ وہ کر لیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہم ویسی ان کو ایک فہرست فراہم کر رہے ہیں. جو یہ ٹون کافی ڈیفینسو تھی. تو اگین میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی بات ہے کہ کم از کم پروسیس میں انوالو ہو گئے ہیں. اب جو سلیکٹ بھی ہوئے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں, میں بہت کچھ نہیں جانتا ان کے بارے میں, لیکن کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے, اوورٹ ایویڈنس کہ کوئی کسی قسم کا بیگیج, یا ہم دوسرا یہ ڈرتے ہیں کہ یا وہ کسی ایک پارٹی سے الائنڈ ہو, وہ بھی کچھ ایسے خاص نہیں نظر آ رہا. لیکن اس میں یہ ضرور ہے جناب کہ جو ایک طرح کی سوچ ہے, جس طرح آپ نے ابھی بیان کی تھی اور بڑی پرجوش آپ نے کہا تھا کہ ججوں کا بھی, جرنیلوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے, اور احتساب ہونا چاہیے, اور ان کے احتساب کے میکینزمز بھی وہاں قائم ہیں. اگر آپ اس کو چھوڑ کے اس نیب آرڈیننس میں ہی ترمیم لائیں گے اور اس کو مزید کمزور کریں گے, اور شاید کمیٹی کے تحت کریں گے, یا چیئرمین کی جو پاورز ہیں ان کو مزید کم کریں گے, چیئرمین کے اختیارات کو, تو شاید آپ جس مرضی کو نئے چیئرمین لگائیں, نیب شاید اتنی پر اثر نہیں رہ پائے گی. اور یہ تب ہے جب ابھی سے ہی کافی شکایتیں ہیں لوگوں کی. آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو 50 میگا کرپشن کے کیسز بار بار سپریم کورٹ ان کو بلاتی تھی اور کہتی تھی کہ جی یہ ایگزیکٹ کوٹ ہے چیف جسٹس صاحب کا کہ آپ 2 سال سے دیواروں میں ٹکرے مار رہے ہیں. نہیں, یہ بات صحیح ہے. اگر یہ واٹر ڈاؤن ہوا, آئی ایم شیور لا میں اگر کچھ ترمیم کرنے ہوں کہ پروسیس بہتر کر دے, وہ ویلکم چیز ہوگی. لیکن اگر اسے واٹر ڈاؤن ہی کرنا ہے کہ یہ پھر کام نہ کر سکے, یہ تو ایک پرابلم ہوگا. یہ ہم نے کے پی میں بھی دیکھا ہے, ٹھیک ہے, پھر سندھ میں اپنی ایک موو ہوئی. اچھا, ویسے اگر کے پی پہ آ جائیں جناب, یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ چیئرمین نیب اور جو نیب کی ویسی بھی ورکنگ تھی پیناما کیس کے تحت, کہ آپ نہ اپیل فائل کر رہے ہیں, نہ آپ سامنے آ رہے ہیں, نہ آپ ٹیکس ریکٹ دے رہے ہیں. جب شریف خاندان کا نام آتا ہے تو آپ تھوڑے سے پھر اس طرح کانپنا شروع ہو جاتے تھے. خیبر پختونخوا میں جہاں آپ نے کہا تھا کہ آپ 90 دن میں کرپشن ختم کر دیں گے, وہاں بھی جو وہ احتساب کمیشن تھا اس کے بھی آپ نے اختیارات پہ بڑے سسٹمیٹکلی کم کیے. وہاں بھی جو سربراہ تھے اس ادارے کے, ان کے ساتھ شدید اختلافات ہوئے, پھر وہ ہٹ بھی گئے وہاں سے یا انہوں نے استعفیٰ دے دیا. تو یہ کافی تضاد ہے آپ کے اپنے ریٹرک میں. جو یہ پارٹی تھی یہ اسی پلیٹ فارم پہ بنائی گئی تھی کہ جی ہم کرپشن کو ختم کریں گے. لیکن جمہوریت کی بیوٹی یہ ہے کہ ایک لحاظ سے اب ہم تنقید مار سکتے ہیں سندھ پہ, جو انہوں نے کیا, جو پی ٹی آئی نے کیا, جو نواز شریف نے کیا. ان لائک مسلم لیگ اور پی ٹی آئی, سندھ میں پیپلز پارٹی سے تو یہ توقعات بھی نہیں تھے نا, ان سے تو ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ کم از کم جب یہ انسٹیٹیوشنز کام نہیں کرتے, آپ کی ایک اپوزیشن ہوتی ہے, ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, وہ اسے ہائی لائٹ کرتے ہیں. ایک لحاظ سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے ویدر وہ پروسیکیوٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, وہ ایشوز تو کم از کم سامنے آ جاتے ہیں. اب آپ بھی کلیئر ہیں, میں بھی کلیئر ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ تو یہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ سب کا ہونا چاہیے کہ جو اب اگر جوڈیشری میں بھی اگر انسٹیٹیوشنلی جو ان کی سیلف ریگولیٹنگ میکنزم ہے اس میں کچھ خاص نہیں ہوا, تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا کر سکتے ہیں. اسی لحاظ سے اگر آپ آرمی میں بھی دیکھیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ زیادہ ہے کم ہے, آپ کو یہ دیکھنا ہوگا جب تک آپ کی اوور سائٹ ایک دوسرے پہ نہ ہو, اور جو ہم انفارملی کرتے ہیں اس میں اور مسائل بڑھ جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرٹیسزمز ہم کر رہے ہیں یہ سب جائز ہے, لیکن ایک فائدہ یہی ہے کہ جب آپ کا نظام ہی جمہوری ہے, ایٹ لیسٹ آپ آرٹیکولیٹ کر سکتے ہیں, آپ کی جو اپوزیشن ہے وہ بات مانے گی نہیں مانے گی, لیکن یہ ڈیمانڈ آ کے نکل کے آتی ہے. اچھا, تو اس میں میرا ٹیک اوے کیا ہو فصیح بھائی, کہ جب جمہوری نظام ہو تو اس طرح کے میکنزمز ویسی ہی پر اثر نہیں ہو سکتے, ایسی بات ہے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب مؤثر نہیں ہو سکتے نہیں ہوتے, اس پہ ڈسکشن ہوتا ہے. اگر اس میں چینج آتی ہے یا نہیں آتی, وہ کم از کم ایکسپوزڈ ہوتی ہے. اور اب یہی بات ہے کہ اب جب نیب کے اگر ہم دیکھ لیں, ابھی جو اپوائنٹی آئے ہیں, ٹھیک ہے نا, امیڈیٹلی کسی نے ہاتھ نہیں اٹھے کہ یہ کوئی بہت ہی پارٹیزن ہے یا ایک پارٹی کے ساتھ ہے دوسرے پارٹی کے ساتھ. اچھا, ہم نے ابھی مشہور زمانہ قرار دیا تھا, ہم نے تو نہیں دیا تھا, وہ ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ, ٹھیک,
لیکن وہ مشہور زمانہ کیوں ہے؟ ہم نے تو کہہ دیا اس پہ، لیکن اگر کسی کو پتہ نہیں ہو اس رپورٹ میں لکھا ہوا کیا ہے تو اس کی پھر کیا مشہوری رہی؟ اور جو خورشید شاہ صاحب اور کافی آپ کے منتخب نمائندوں نے تعریف کی تھی جج صاحب، تعریف بنتی بھی ہے کہ جی انہوں نے ڈٹ کے بیٹھ کے انہوں نے اپنے فرائض انجام دیے اور پوری کی پوری یہ رپورٹ لکھی. اگر آپ کو یہ اس رپورٹ کا نہیں پتا، مجھے اس رپورٹ کا نہیں پتا، تو پھر آخرکار وہ کیا فائدہ ہوا جناب؟ تو اب یہ جو بات ہے کہ یہ فائدہ ہوا نہیں ہوا، اس کیس میں ہم جج کو، یہ جج جو ہے ان کو تو میں تو کر ہی نہیں رہا، ذمہ نہیں قرار دے سکتے، ان کے کنٹرول میں ہی نہیں تھا کہ وہ پبلش ہوتا ہے نہیں ہوتا. میں تو کر ہی نہیں رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں جج صاحب نے ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ لکھی، ایز اے سائڈ دو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا، اس کو پڑھنے سے کوئی خاص فائدہ ہو نہیں پایا. ہاں لیکن جس حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ جب رپورٹس پہ ایک پریشر ہو جاتا ہے کہ یہ ریلیز نہ ہو، تو ایک چیز ہم ازیوم کر سکتے ہیں کہ جس نے بھی لکھا ہو ٹو سم لیول جو پاکستان کے پاور بروکرز ہیں انہوں نے ان کا خیال نہیں رکھا، ٹھیک ہے نا. تو دیٹ از اے میجر آف انڈائریکٹ انٹیگریٹی، ٹھیک ہے، ناٹ آلویز، لیکن ہم یہ کم از کم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی وائٹ واش رپورٹ نہیں لکھی ہوئی. چلیں ٹھیک ہے، حالانکہ ہم یہ شاید یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم اس رپورٹ کو پڑھ نہیں سکے. وہ تو ایک الجزیرہ میں وہ آیا تھا لیکن اسی طرح آیا تھا جس طرح حمود اور امان کا بھی آیا تھا. ایک اور نہیں، یہ میں مانتا ہوں، ہم یہ بات کہہ نہیں سکتے اخبار میں. خیر اگلے حصے میں ایک اور فضیل اکا صاحب کا پسندیدہ موضوع سڑکوں کی باتیں ہوں گی اور اورنج لائن کی بھی بات ہوگی. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. آخر میں بات کریں گے اس منصوبے کی جس کا عدالت سے حکم امتناع اور نامکمل ہونے کے باوجود افتتاح کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے اورنج لائن میٹرو ٹرین کی نقاب کشائی اس کے چلنے سے کچھ ماہ پہلے ہی کر دی ہے. اور اس حصے میں بات کریں گے کہ ملک میں نامکمل منصوبوں کے افتتاح کا رواج کس بات کی عکاسی کرتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. لیکن مجھے یہ تھوڑا سا احساس ہے کہ جناب آپ کو لگاؤ ہے ایک خاص قسم کا انفراسٹرکچر سے. پاکستان بھر دے انفراسٹرکچر سے. نہیں، انہوں نے پاکستان بھر دیا انفراسٹرکچر سے. وہ یہ آپ چھوڑ دیں کہ تعلیم کے شعبے کے ساتھ کیا کیا اور صحت کے شعبے کے ساتھ کیا، لیکن آپ کے پاس سڑکیں ہی سڑکیں جناب، سڑکیں ہی سڑکیں. آپ وہ اکانومسٹ کا آرٹیکل اٹھا لیں، روڈز ٹو نو ویئر. ان سڑکوں پہ جا کے پھر پتہ نہیں ہم پہنچتے کہاں ہیں، لیکن ان کو میرے خیال سے ایک منزل کا آئیڈیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس منزل کی بات کریں فصیح بھائی، یہ ذرا بتائیے گا، شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں اس چیز کو ان پیک کرنے جا رہا ہوں، آئی ایم گوئنگ ٹو ان پیک دا اورنج لائن. تو مجھے بتائیں گے کہ اتنی یہ جو بڑی آپ یہ بنا رہے ہیں 22 کلومیٹر کی، یہ ان پیک اس کو کس طرح کریں گے؟ آپ تو رواج نہیں سمجھتے ماڈرن لوگوں. آپ سمجھائیں نا مجھے. برائیڈل شاور کا کبھی نام سنا ہے؟ میں نے سنا. ہاں ٹھیک ہے، تو یہ ریلوے برائیڈل شاور تھا. گفٹس آتی ہیں، آپ ان پیک کرتے ہیں، سب ریلیکس کرتے ہیں کہ بڑی چیز آئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر افتتاح ہوتا ہے. تو یہ کنٹینیوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نئے نئے رواج ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی. تو ان نئے اور جدید رواجوں کو ہمیں گلے لگانے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، اوکے. اب اگر ذرا آگے آ جائیں جناب، یہ جو 1.2 بلین ڈالرز کا آپ نے پروجیکٹ لگایا، اور میرے خیال سے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں فصیح بھائی، یہ 22 کلومیٹر کی 22 ہے یا 26 ہے؟ اچھا 27 ہے بلکہ. ہاں تو 27 کلومیٹر کی ٹرین پہ آپ یہ 1.2 بلین ڈالرز لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کا ایجوکیشن بجٹ کتنا ہے؟ آپ بتائیں نا مجھے. 3 بلین ڈالر. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو یعنی ایجوکیشن بجٹ کا اگر میں آدھا وہ کر لوں تو پورا کا پورا 1/3. اچھا آئی ایم سوری. لیکن اب دوسرا اس میں یہ ہے کہ لیکن پنجاب کا بجٹ پورے پنجاب میں ہوتا ہے نا. ہاں بالکل. تو یہ اورنج لائن تو صرف لاہور میں ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. تو آپ نے میرے خیال میں یہ جو
ایک جو یہ اورنج لائن ہے وہ ایک ہی سٹی کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ پھر یہاں سے فتح جنگ نہیں جاتا, ٹھیک ہے نا. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ کو فتح جنگ سے کیا ایشو ہے؟ فتح جنگ بھی کیا شہر نہیں ہے؟ فتح جنگ میں لوگ سانس نہیں لیتے. یہ ایک بہت ویلڈ کرٹیسزم ہے کہ جو شروع میں تو آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں اورنج لائن صرف اس شہر تک ہی محدود کریں. نہیں دیکھیں, اگر یہ تو مسئلہ ہے نا فضیل آقا صاحب, یہی تو مسئلہ ہے. لیکن میرا جو دل روتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسے شخص جو چرسدہ سے تعلق رکھتے ہیں, لینڈ آف دا فری, لینڈ آف دا بریو, ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے, ان کو نہیں کہنا چاہیے کہ فاتح جنگ کا حق نہیں ہے. ہم چارسدہ میں بھی بہت خوش ہوں گے اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا میٹرو بس آ جائے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, آپ خوش نہیں ہوں گے. لیکن دیکھیں یہ جو آپ کی بات ہے, دو تین چیزیں اس میں. ایک یہ کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ اس کی جو اوور آل کانٹیکسٹ پرائس کی ہے, ٹھیک ہے, یہ 1.1 بلین ہے, 1.2 بلین, تو اینیولی آپ ویسے بھی $3 بلین ایجوکیشن پہ لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ نے ایک دم سے اس میں $1 بلین انجیکٹ بھی کر دیا, حکومت ول ناٹ بی ایبل ٹو اسپینڈ, ٹھیک ہے. وہ ایک مشکل کام ہوتا ہے بیکاز آپ کو پورے اسکول بنانے ہوتے ہیں, یہ سب کچھ. تو یہ جو ہم ایک آرگیومنٹ کرتی ہے کہ یہ کیوں کیا, یہ یہاں چلے جاتا, یہ ایکچولی ایسے ایگزیکٹلی اس کے کمپیریزن ہو نہیں سکتی. دوسری یہ کہ یہ بات صحیح ہے کہ اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے, اور آپ کے پاس ایک میٹرو بس آلریڈی ہے, تو مے بی دس کوڈ ہیو بین بیٹر یوزڈ ان فیصل آباد کہیں اور یہ ایک بہت لیجٹمیٹ سوال ہے جس کا میرے خیال میں کوئی جواب انہوں نے لیجٹمیٹلی بھی دیا نہیں ہے. لیکن تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے, اب آپ کو یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو پاپولیشن فگرز آئے 210 ملین سینسس کے بعد, تو ہمارا فنکشن کیا ہونا چاہیے. اگر ہم اسی طرح ایکسپینڈ کرتے ہیں تو ہمارے ایگریکلچرل لینڈز جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. جیسے سیٹلمنٹس بڑھتے ہیں تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے ڈینس سٹیز بنانے ہوں گے. ڈینس سٹیز جو ہوتے ہیں اس میں آپ گاڑیاں نہیں چلا سکتے بیکاز اس میں جیمز آ جاتی ہے, آپ کو چاہیے ہوں گی ایسے اورنج لائنز. اس لحاظ سے لاہور جو ہے از دا بیسٹ کینڈیڈیٹ, بٹ اگین 3-4 اور شہر ہیں پنجاب میں جو کینڈیڈیٹس ہو سکتے تھے اور وہ غلط ہوئے. اور لاسٹلی یہ کہ آپ جب یہ پروجیکٹس کرتے ہیں, ایک ہم کہتے ہیں ہیلو پروجیکٹ. آپ ہیلو پروجیکٹ سے مراد, ہیلو پروجیکٹ یہ کہ آپ ایک چیز بنا دیتے ہیں, ناٹ نیسیسریلی مے بی دا بیسٹ انویسٹمنٹ, لیکن آپ دکھاتے ہیں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے. تو ایک لحاظ سے ہم نے دیکھا ہے موٹر وے کا, اس کا ایک اسپل اوور افیکٹ آتا ہے. یہ جو ہاؤسنگ اسکیمز ہوتے ہیں اس کا ایک اسپل اوور. ہیلو پروجیکٹ یہ ہوگا کہ آپ 1 کلومیٹر پہ 600 کروڑ روپے لگا رہے ہیں. میں آپ کی بات سمجھ گیا, میں اس سے اتفاق بھی کرتا ہوں. پھر اس کا سوال یہ ہے کہ اگر یہ مہنگا ہے, اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ مہنگا ہے یا نہیں, تو یہ ہمیں کمپیئر کرنا ہوگا. پاکستان کے اندر تو ہم نہیں کمپیئر کر سکتے, ٹھیک ہے, بیکاز یہ تو پہلا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو یا تو پھر انڈیا سے کمپیئر کرنا پڑے گا یا کسی اور ملک جس کے پاس ہو, اور ایک حد تک ہم نے لیکن وہی بات نا فضیل آقا صاحب کہ کیونکہ ہمارے پاس وسائل انتہائی لمیٹڈ ہیں واقعی میں, اور تو اس طرح کے ایگزامپل نہیں ہے, لیکن شاید تھوڑا سا اور بیٹھ کے سوچا جا سکتا ہے کہ یہ کہیں اور اگر ایلوکیٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں. نہیں بالکل, یہ تو بہت لیجٹمیٹ سوال ہے. بالکل ٹھیک. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فضیل آقا کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے, اور اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.